अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी तरफ लाइट गई हुई है। लाइट का इशू हुआ है, इसलिए आप मेरे चेहरे पे थोड़ा सा पसीना भी देख रहे होंगे। चलें खैर, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सारा मुल्क ही एक हिजानी सी कैफियत बरपा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की समाअत चल रही है, जिसका कि आज PDM की जमातों ने बाइकआउट कर रखा है, क्योंकि उन सब ने एक मुतफ़क्का फ़ैसले से फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसको कि चीफ़ जस्टिस साहब ने रद्द कर दी, मुस्तरद कर दी। और 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस ताउमर बंदियाल, मुनीब अख्तर एंड इजाज़ुल हसन हैं। और हम देखते हैं कि ये 3 रुकनी बेंच तकरीबन हर बेंच का हिस्सा होता है। बेंच का क्या हिस्सा होता है, बेंच में होते हैं ये 3 जजेज़ हैं, जिसकी वजह से इनको PTI का हमख्याल बेंच भी कहा जाता है, क्योंकि इन 3 जजेज़ ने मिलकर मेजॉरिटी के जो फ़ैसले दिए हैं वो तमाम फ़ैसले PTI के फेवर में जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है। और यही का और जो भी उन्होंने फ़ैसले दिए आजकल, वो सारे के सारे आलमोस्ट PMLN PDM की जमातों के ख़िलाफ़ ही गए हैं। लेकिन ये जो हम देखते हैं जो फ़ैसला ये जो पिटीशन गई हुई है, इस पिटीशन का मामला कुछ और था। इस पिटीशन की थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री या बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि बात कुछ इस तरह से है कि जब हमज़ा शहबाज शरीफ का पहला इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को, तो उस वक्त जो इन जजेज़ ने फ़ैसला दिया था, उसमें ये था कि जो PTI के जो मुनरिफ अरकान थे, मुनरिफ अरकान तो उस वक्त खैर नहीं थे, लेकिन 20 अरकान ने उस वक्त हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट डाला था, जिनको चीफ़ जस्टिस के इस बेंच ने उस वक्त रद्द कर दिए थे और पूरा का पूरा वो उनका इलेक्शन ही ख़त्म कर दिया था। उसके बाद दोबारा से हमने देखा कि इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए, और दोबारा से 22 जुलाई को जब वोटिंग हुई तो उसमें हम देखते हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ का साहब को जो वोट पड़ते हैं वो 179 थे, और परवेज़ इलाही साहब को 188 वोट पड़ते हैं। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ख़त के ज़रिए, क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं, एक ख़त के ज़रिए उन तमाम 10 अरकान जो कि उनके पार्टी के अरकान थे, उनके वोट को रद्द कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमज़ा शहबाज साहब दोबारा से बन जाते हैं। अब देखा जाए तो जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने वही कायदा कुलिया या असूल अप्लाई किया है, यूज़ किया है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले सही करार दे चुकी थी, और उसी कुलिया और कानून के तहत उन्होंने 20 अरकान को फारिग कर दिया था, डिसलीट भी कर दिया था, और उनके वोट भी मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जज साहब अपने उसी राय को, असूल को, जो उन्होंने फ़ैसला दिया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने अब एक स्टांस लिया है। अब उसके नई नई तौजीहात पेश की जा रही हैं। उनकी बातों से उनके जो रिमार्क्स आ रहे थे, उस रिमार्क्स को देखते हुए सिर्फ PDM की जमातों ने ही नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो गया था कि इस दफ़ा फ़ैसला क्या आने वाला है। वही फ़ैसला जो हमेशा फ़ैसला आता है PTI के फेवर में, परवेज़ इलाही साहब को वो दोबारा से वज़ीर आला पंजाब बनाने की कोशिश में है। तो इसी चीज़ को देखते हुए PDM की तमाम जमातों ने, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, सीनियर साहबियों ने, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की बार है, उसके तमाम साबका सदूर समेत, मौजूदा सदर समेत, मेरा ख्याल है 7 सदूर बनते हैं, इन सब ने पटिशन दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस जो केस को 3 रुकनी बेंच ना सुने, हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, इसके लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जिसको चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कह के मुस्तरद कर दिया इरफान कादिर साहब से मुकालमा करते हुए कि अब आपके कहने पे तो हम फुल कोर्ट बेंच नहीं बना सकते। तो मुझे समझ नहीं आई कि जब उन्होंने ये लफ्ज़ उनको इरफान कादिर साहब को कहा कि आपके कहने पे तो फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता, मेरा ख्याल है जिस तरह से वो इमरान खान साहब के सामने वो बात नहीं गई थी, वो भूल गए थे। इन्हीं सदर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना कि उन तक हमारा फ़ैसला नहीं गया था, वरना इस्लामाबाद में वो हंगामा राई जलाओ बढ़ाओ नहीं होता। इस तरीके से मेरा ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस साहब तक भी वो तमाम हजरात की पिटीशन्स नहीं गई, जिन्होंने दरख्वास्तें दे रखी हैं कि इसको 3 रुकनी बेंच ना समाअत करे, इसकी फुल कोर्ट बेंच समाअत करे, क्योंकि वो अपना जो ट्रस्ट है वो खो चुके हैं। लाखों अवाम, करोड़ों अवाम नहीं चाहते कि ये 3 रुकनी बेंच इस केस को सुने।
تو لیکن انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ سب چھٹیوں پہ گئے ہیں، ان کو سب کو ارینج نہیں کیا جا سکتا، سپٹمبر تک وہ کیا کہتے ہیں سپٹمبر تک اسماعت کی باری آتی ہے۔ تو دوسری نظر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، چیف جسٹس صاحب کچھ ایسا کہنا چاہ رہے تھے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ناظرین، اس وقت پورا ملک داؤ پر لگا ہوا ہے، پوری کی پوری معیشت تو آگے ہی تباہ حال تھی، اوپر سے اور معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، ڈالر پر لگا کے اڑتا چلا جا رہا ہے، خدا نخواستہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے کے دوالے ہے، اور جس طرح سے وہ عمران خان صاحب تو مالا ہی جپ رہے ہیں کہ سری لنکا کی والے حالات ہونے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ اتنی بڑی بات کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، لیکن وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں۔ ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی کتنے آرام سے چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ چھٹیوں پر ہیں۔ کیا ان کو چھٹیوں پر سے بلایا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی؟ لیکن جب نیت خراب ہو، جب ارادے کچھ اور ہوں تو بہانے تو ہزار بن جاتے ہیں۔ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے، خاص طور پہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی چیف جسٹس عطا عمر بندیال کو کیا دشمنی ہے کہ ان کو تو وہ خاص طور پہ اپنے بینچ میں شامل ہونے سے دور ہی رکھتے ہیں۔ چلیں بہرحال رات کو پھر سارے پی ڈی ایم کے جتنے بھی اراکین تھے ان سب نے پریس کانفرنس کے ذریعے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس میں مولانا صاحب نے بھی بات کی، لیکن میرا خیال ہے جو بلاول صاحب نے بات کی ان کی بات میں ایک کافی دم تھا۔ انہوں نے کہا کہ جواز پہ دیا کہ فل کورٹ کا بینچ ہونا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فل کورٹ بینچ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پوری پارلیمنٹ کا سوال ہے، اور پوری پارلیمنٹ اس وقت درخواست گزار ہو کے ایک دوسرے ادارے کی طرف آئی ہے، تو دوسرے ادارے کو بھی سب کو مل کر اس ہماری درخواست کو سننا چاہیے، نہ کہ 3 رکنی بینچ کو، اور اس میں ایک اچھا خاصا دم خم ہے اس بات پر۔ لیکن جتنا مرضی دم خم ہو، جو مزاج یار میں آئے، چیف جسٹس صاحب نے تو انکار کر دیا اس بات کو کر کے۔ اب دیکھیں تو ابھی اس کیس کی سماعت چل رہی ہے، لیکن جو ابھی تک فیصلے اور ابھی تک باتیں سامنے آ رہی ہیں ان سے تو کافی اندازہ ہو رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ چلیں لیٹس سپوز وہ بحال ہو جاتے ہیں دوبارہ، تو اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا ناظرین؟ یہی کہ نہ وفاقی حکومت پرویز الہی صاحب کو کام کرنے دے گی، نہ پرویز الہی صاحب کام کر سکیں گے ان حالات میں۔ کیا یہ بات نیوٹرلز کو نظر نہیں آ رہی؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں چل رہی کہ ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، کس دوراہے پر ہے؟ کیا یہ رسا کشی پاکستان برداشت کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں آرام سے اگر ایک جماعت کو دے دی گئی ہے پاکستان کی حکومت تو ان کو سکون سے کام کرنے دیا جائے، 1.5 سال اگر وہ کام کر لیں گے، نیکسٹ الیکشن تک اگر وہ کام کر لیں گے تو کوئی ہنگامہ تو نہیں ہو جائے گا، آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا، وہی پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں سوچا جا رہا، بس پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے جس پہ سب آ کے اپنے تجربے کر رہے ہیں، اور نتیجتاً پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بہت نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ چلیں بہرحال اللہ بہتر کرے اس پاکستان کے حق میں۔ دوسری ایک اور بھی افواہ گردش کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں کہ زرداری صاحب اس وقت دبئی میں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر ایک بہت اعلیٰ شخصیت سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اور وہ ان شخصیت جو ہے ان کو قائل کر رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن دیے جائیں۔ یہ تو خیر ایک افواہ ہے، لیکن دوسری طرف ان کی جو بیٹی ہیں بختاور، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ بختاور صاحبہ دبئی میں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے نواسے کے پاس آئے ہیں اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ زرداری صاحب کی بھی سالگرہ ہے۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون سی بات سچ ثابت ہوتی ہے، لیکن بہرحال پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ الیکشن تو ہم اگست سے پہلے نہیں ہوں گے، اور خورشید صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ الیکشن کو اکتوبر میں ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جو الیکشن ہے وہ 1 گھنٹہ اگست میں، جو آئی تھنک 23 ڈیٹ ہے، آئی تھنک سو، تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے 1 گھنٹہ پہلے بھی الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ اکتوبر کی بات کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا بنتا ہے اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے، اللہ اس پاکستان پر رحم کرے۔ حالات تو ایسے نہیں نظر آ رہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب ان کے ہماری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات فوراً لے لیے جائیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہے اس بیانیے کو وہ سیل کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس کو سچ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ جانے ان کے فالوورز کس یونیورسٹی کے، کس کالج کے پڑھے لکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک پڑھا لکھا
کا فالوورس ہے، تو ایک ایسا پڑھا لکھا فالوورس ہے کہ وہ بیانیہ جن کو پاکستان کی آرمی نے، ISI نے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مسترد کر دیا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اس بیانیے کا چورن بیچ رہے ہیں، اور ان کے سارے فالوورز جو ہیں وہ اس چورن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ کہ جو ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اب یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو اب چیف جسٹس صاحب کے اس وقت ریمارکس چل رہے ہیں، اور عرفان قادر صاحب چیف جسٹس کو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت پورا ملک میں ایک بائیکاٹ کا تسلسل ہے، بائیکاٹ کا سلسلہ ہے، تو وہ اس کی مزید پیروی نہیں کریں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریمارکس بھی آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، کہ جو وہ پرویز الہی صاحب کے جو پٹیشنر ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، ان کے وکیل کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کیس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اندازہ کریں وہ کس سے پوچھ رہے ہیں، اور جو پوری دنیا، پورے پاکستان، PDM کی تمام جماعتیں، ANP، مولانا فضل الرحمان، اور ایون کافلی چودھری شجاعت حسین صاحب، سینئر ججز، ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ کو یہ نہیں سننا چاہیے کیس، فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے۔ وہ آوازیں شاید چیف جسٹس صاحب کے کانوں تک پہنچ نہیں رہی جو وہ پرویز الہی صاحب کے لائر سے پوچھ رہے ہیں۔ چلیں، بہرحال حالات تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے نیت کر لی ہے، جو ان کا ارادہ ہے، جو ان 3 اہم خیال ججز کا ارادہ ہے، ہونا تو وہی ہے، لیکن بہرحال اگر جو وہ کرتے ہیں، جو ان کا ارادہ ہے، جو وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی حالات اچھے نہیں ہوں گے، نظر تو یہی آ رہا ہے۔ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جب حمزہ شہباز صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو نہ ان کا حلف اٹھانے دیا تھا، نہ گورنر صاحب نے حلف اٹھایا، نہ صدر صاحب نے حلف اٹھایا، اور مجبوراً جب پرویز الہی صاحب نے ان کا حلف اٹھایا، اور حلف اٹھانے کے بعد ان کا کبھی پارلیمنٹ میں ان کو آنے نہیں دیا، ان کی اجلاس نہیں ہونے دیا، ان کو کام کرنے نہیں دیا، تو ابھی پرویز الہی صاحب بھی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نون لیگ اور یہ باقی جماعتیں بھی ان کو سکون سے ایسے ہی کام کرنے دے گی؟ اور ان دونوں کی رسا کشی میں ناظرین اس وقت بھگتنا کس کو پڑ رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان، اور ان سب کے پیچھے جو ڈوریاں ہلانے والے کون ہیں، وہ میرے خیال ہے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ آج جو راج کر رہے ہیں، جو آج ان کا جس ملک میں سکہ چل رہا ہے اس پاکستان کی وجہ سے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اس کھیل کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان ہی نہیں رہا، تو وہ راج کہاں کریں گے؟ وہ کہاں اپنی پردھان منتری شو کرتے پھریں گے؟ یقیناً کہیں نہیں۔ ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کو جو صورتحال گزر رہی ہے، جو چل رہی ہے، اس سے نکال کر 1.5 سال کا انتظار کرنا چاہیے، معیشت کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ کیونکہ اگر آج عام انتخاب ہو بھی جاتے ہیں تو بھی کیا جو معیشت کی صورتحال ہے، وہ یہ معیشت اس عام انتخابات کا بوجھ برداشت کر سکے گی؟ اور IMF کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، IMF کیا ایسی صورتحال میں جو نئی حکومت آتی ہے یا جو عبوری حکومت آتی ہے، کہ IMF اس کے اوپر اعتبار کر سکے گی، اور کیا ہمیں قرضہ دینے کی پوزیشن میں ہوگی؟ یہ ایک بہت عام سی باتیں ہیں جو کہ آج کل پاکستان کا بچہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، بس نہیں سمجھتے تو نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ ہماری جوڈیشری، اور نہ ہی عمران خان صاحب۔ ان تینوں کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ بس کسی طریقے سے انتخابات ہوں، چاہے پاکستان بینکرپٹ ہو جائے، چاہے دیوالیہ ہو جائے، چاہے پاکستان سری لنکا کی شکل اختیار کر جائے، بس عام انتخابات ہوں، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے، پاکستان کو خدا نخواستہ تہس نہس کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں دوبارہ سے پاکستان کو پکڑا دیا جائے کہ آئیں، اور جو پاکستان بچا کچا آپ چھوڑ گئے تھے اس کو بھی آپ ملیا میٹ کر دیں۔ خاتم وعدہ ہے، آئیں آپ، ہم سب دعا کر سکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، جو بھی ہو، جس کی بھی حکومت آئے، پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کسی بھی لوگ کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔